मौला अली शेर खुदा ने इमाम हसन से कहा था, बेटा 3 लोगों से मशवरा ना कभी करना। हमारे मुशीर होते हैं, आपकी तवज्जो है, और हमारे मुशीर वो होते हैं जो अक्सर हमारी तारीफ करें। आपका असल दोस्त वो होता है जो आपको जरा तनकीदी नजर से देखे। ये छोटों का हक नहीं बड़ों के लिए, लेकिन आपके बराबर का हो, आपसे बड़ा हो, तनकीदी नजर से देखे, आपकी कमजोरी आपको बताए। वो आपका दोस्त है। हमारे अस्सा फरमाया करते थे, अपनी दुश्मनों की बातें गौर से सुना करो। वो तुम्हें निखारना चाहते हैं, वो तुम्हारी कमियां ढूंढ के लाते हैं। हम खुशामदियों के चुंगल में रहते हैं, खुशामदियों के। शेख सादी फरमाते हैं, लकड़ी को घिन खा जाती है और बड़े लोगों को खुशामद खा जाती है। खुशामदियों के। हमारे मुल्क में भला वजीर कौन बनता है जो ज़रा अच्छा खुशामदी हो, पार्टी के सदर की अच्छी पहले वो करे खुशामद, फिर टिकट मिलेगी, फिर वजारत मिलेगी, अच्छी खुशामद। पीरों के इर्द गिर्द ज़्यादातर कौन होते हैं? नारे ज़रा चंगे लान, तारीफें ज़रा अच्छी करें। नकीब का काम होता था दावत देना, लेकिन अब उसकी भी ड्यूटी अल्लाह माशाल्लाह खुशामद करना है, और वो करे ना तो आने वाला भी राज़ी नहीं होता। मेरे अजीज, याद रखिएगा, हजरत शेर खुदा मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम हसन से फरमाया, बेटा 3 लोगों से मशवरा नहीं करना। हुजूर किस से? फरमाया, एक बुज़दिल आदमी से कभी मशवरा ना करना, इसलिए कि जो खुद बुज़दिल है तुम्हें बहादुरी की बात कैसे बताएगा। और दूसरा कहा, बेटा लालची बंदे से मशवरा नहीं करना। किदे नाल है? मैं थोड़ी गल ही नहीं कर रहा, मैं तो किसी लालची दी कर रहा। लालची बंदे से मशवरा, इसलिए कि वो तो बेचारा हर वक्त अब्दु दुनिया अब्दु दिरहम बना हुआ है, वो तुम्हें क्या मशवरा दे। और तीसरा फरमाया, पुत्र कंजूस से मशवरा नहीं करना, इसलिए कि जिसका दिल बड़ा नहीं उसका दिमाग कैसे बड़ा हो सकता है। अच्छी संगतें, दलेरों के पास बैठे, दलेरों के। मौलाना अबुल फजल मुनव्वर हुसैन उस्मानी साहब के सर पे इमामा, वजूद पे जुब्बा, और हुजूर की नात उनकी जुबान पर। उसकी कोई वजह थी। आते जाते, घूमते फिरते, एक बार नहीं कई बार वो अपने मुर्शद की बारगाह में हाजिर रहते थे। ये तो इमाम फखरुद्दीन राजी जैसे लोगों ने भी कहा कि कोई पीछे हो जिसके पास बंदा आए जाए, सवाल ज़हन पर उठते हैं, शैतान तंग करता है। वो जो तुझे कहा गया था कि कब्र तक सीखता ही रहना, उसका माना क्या था? तेरी कुछ संगत हो। मिल्लत के जवानों, याद रखना, दुनिया में बड़ा वो होता है जिसका कोई बड़ा होता है, जिसका कोई बड़ा नहीं होता वो कभी भी बड़ा, वो कभी बड़ा जिसका कोई हो वही बड़ा होता। अपनी संगतें, अपनी सोहबतें। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, बंदा आलिम कैसे बनता है? फरमाया, यहाँ तो बाकायदा कोर्स पढ़े दरस निज़ामी का, यहाँ फरमाया कुतुब का मुताला करे, और तीसरा फरमाया अफवाह रिजाल से, उलमा के पास आने जाने से। उलमा के एक जगह बहुत सारे उलमा बैठे थे, तो एक सादे बुजुर्ग भी बैठे थे। तो एक आलिम उनमें से औरतों के पर्दे पर कोई किताब लिख रहे थे, तो वो दलाइल जमा हो रहे थे। तो बाबा जी उलमा के पास उठते बैठते बातें करते, तो झाड़ू देते देते कहने लगे, मैनू भी 40 साल हो गए ने मौलवी सुनते हाँ, एक निक्की जी गल मेरी भी शामिल कर लो जे पसंद आए थे। उन्हें क्या, वो केड़ी? उन्हें क्या, बीबियां नू दसो कि पर्दा ना करिए तो बुरियां नज़रां पैंदियां ने, अपनी हिफाजत ज़रूरी है, पर्दा करना चाहिए। और दलील जो दी उन्होंने वो सादी है। कहने लगे, वो मैं गया साहब बच्चे अपने नू पोतरे नू बाजार लैके ते उन्होंने टाफी लैके दी है, तो खुली सी, ਉਹਦੇ ਤੇ रैपर नहीं सी, ते मक्खियां बड़ियां बह रही सन। तो मैं क्या तको ना, पर्दा लै गया तो केड़ा केड़ा गंद इकट्ठा हो गया। अगर पर्दा रहता, यही बेहतर है कि पर्दों में वो पर्दा पोष रहे। कुछ चीजें जरूरी होती। अच्छी सोहबतों से इंसान को इंशराहे सदर हासिल होता है, आपका कद ऊंचा होता है, आप बुजुर्गों के साथ जुड़ते हैं। हमने किताबों से जुड़ना भी छोड़ दिया है। मैं, आप मुझसे नाराज ना होना,
کاش میری ملت کا جوان ساری ویڈیو لطیفے والی نہ دیکھے. کاش میری ملت کا جوان صبح اٹھے تو وہ اور بڑی چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ حضور کی کوئی حدیث دیکھے. آپ کے پاس موبائل آیا تھا، کاش آپ روز کی ایک آیت یاد کرتے، ایک آیت، روز کا ایک آیت کا ترجمہ سیکھتے. کاش آپ کا ذہن بنتا کہ ہم نے روز کا ایک فقہ کا مسئلہ سیکھنا ہے. ایک مہینے پہلے لوگ آرڈر دیتے ہیں فرنیچر کا شادی سے، اور بعض معاذ اللہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، کہتے ہیں جناب ایس تاریخ نو شادی ہے، حالانکہ وہ آگے ہوتی ہے. بھئی آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ کہتے فرنیچر والا دیر نہ کر دے. 15 دن پہلے شیروانی والے کو کہتے ہیں لیکن بیٹے کو اتنا مسئلہ بھی نہیں بتایا کہ 3 طلاقیں اکٹھی دیں تو طلاق ہو جاتی ہے. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، یہاں بھی نا اس اسٹیج نے بھی بڑا نقصان کیا. اللہ ماشاءاللہ صاحب کی بات نہیں کرتا، اس اسٹیج نے بھی وہی رٹی رٹائی باتیں. آپ نے قوم کی ضرورت کو سمجھا ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. میں نے میٹرک کیا تھا نا جب، تو مجھے سب سے اچھا وہ بندہ لگتا تھا جیڑا یہ 10 ہی کہ ہن کیڑی فیلڈ لے جانا ہے. میری بات کرتا تھا، مجھے اچھا لگتا تھا. آپ قوم کی بات ہی نہیں کرتے، آپ پتہ نہیں کون سی بات کرتے ہیں. 4-6 لوگ آپ کے آگے پیچھے، آپ نے سمجھ لیا کل دنیا یہی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. آپ کو پوری دنیا میں پیغام دین پہنچانا تھا، آپ نے چند چیزوں کو لے لیا اور کل دین کو چھوڑ دیا. اگر اس اسٹیج سے روز بیان ہوتا کہ 3 طلاقیں دینے سے طلاق ہو جاتی، اگر لوگوں کو شادی سے پہلے مسئلے کا پتہ ہو، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں بہت سارے لوگ سوچیں طلاق دینے سے پہلے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اتنا بھی نہیں پتہ ہوتا. کیوں کہ ہم نے تو وہ والا مسئلہ بیان کرنا جدے چسی نا وہ نقیب دوڑ کے ادھر چلا جاتا ہے، پھر دوڑ کے ادھر آ جاتا ہے، کہندے تیاری پھڑ لو. بھئی کی ہون لگا ہے؟ میں جملہ دین لگا. بھئی تو جملہ دینے لگا ہے کہ تو بمب چلان لگا ہے؟ کوئی تو جملہ رہن دے، تو اللہ رسول دی گل سنا. کوئی مذاق بنایا ہوا ہے آپ نے. آپ اس اسٹیج کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی فن کا مظاہرہ کرنے کا اسٹیج ہے؟ یہ غزالی زمان علامہ احمد سعید کاظمی کا اسٹیج ہے، یہ حضرت محدث اعظم پاکستان کا اسٹیج ہے، یہ حضرت نباز قوم کا اسٹیج ہے، یہ خطیب لاسانی کا ہے اور منور حسین عثمانی کا ہے. یہ ذمہ دار آدمی کا اسٹیج ہے. اس لیے میرے عزیز اپنی زندگی کے اندر اچھی صحبتیں، اچھی سنگتیں، اگر کبھی اچھی صحبت مل جائے. داتا گنج بخش علی اجمیری فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی تو وہ، اور ملاقات کہاں ہوئی؟ حج کے موقع پر. فرماتے ہیں وہ جہاں بھی جاتا، مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، وہ جہاں بھی جاتا، مسجد خیف میں، وہ طواف میں، وہ حجر اسود کے پاس، جہاں بھی جاتا ہے کی دعا مانگتا، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے. کہتے ہیں میں نے اسے کہا کو اپنے لیے بھی مانگ. کہنے لگا حضور مہربانی کریں یہی مانگنے دے، سجن نیک ہو گئے تو میں نے انشاءاللہ خود بخود نیک ہو جانا ہے. یہ جو مجھے لے جاتے ہیں نا، چنگیاں دے لڑ لگی سا میری چولی چ پھول پئے. اے غور نہ سننی جے گل تو انہوں آمدی ہے کہ، لیکن کئی باری توجہ نہیں ہوندی. چنگیاں دے لڑ لگی سا تے میری چولی چ پھول پئے، پھر پیڑیاں نال میں رل گئی تے میرے اگلے بھی ڈول گئے. اچھی صحبتیں، حضور نے فرمایا سوائے کامل مومن کے صحبت اختیار نہ کرو. اور گھر دعوت دینی ہو تو کسی متقی آدمی کو، اس بندے، دیکھو نا حدیث کیا ہے بخاری میں، حضور نے فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جس سے دیکھ کے رب یاد آئے. اس پیر کے پاس نہ لے کے جاؤ اپنے بچوں کو جس کی گاڑی دیکھ کے بچے پوچھیں کہ کنے دی آئی ہے، جس کا آنا جانا پروٹوکول، اور جس کے جناب ڈالے دیکھ کے لوگ پریشان ہو جائیں اور کہیں کدی میں بھی انج ہو جانا. دنیا داری نہیں. فرمایا جسے دیکھ کے رب یاد آئے، اس کی صحبت میں بیٹھو تو فکر آخرت پیدا ہو، اللہ کے حضور حاضری کو تمہارا دل کرے. اچھی صحبت، اچھی سنگت، یہ انسان کے لیے ضروری ہے جس طرح کہ اس کے لیے باقی چیزیں لازمی اور ضروری ہیں. اور پھر ملے گا کیا؟ لو یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ کے ایک شخص نے پوچھا، حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ یہ صحیح بخاری ہے. تو حضور نے فرمایا تیری تیاری کیا ہے؟
عرض کرنے لگا حضور نہ کثرت سے نفلی روزے نہ کثرت سے نفلی نمازیں، ہاں ایک چیز ہے، اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہوں۔ تو حضور نے نتیجہ بیان کیا، فرمایا سن پھر، جس سے تو محبت کرتا ہے نا، قیامت والے دن تو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں مجھے زندگی میں 2 دفعہ خوشی ہوئی ہے، 3 دفعہ خوشی ہوئی ہے اور جم کے ہوئی۔ ایک اس دن جس دن میں نے کلمہ پڑھا، ایک اس دن جس دن حضور مدینہ شریف آئے، اور ایک اس دن جس دن نبی پاک نے یہ فرمایا جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ یعنی اساں جے ہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ فرول ہوئے، ذرے ذرے نے سامنے آ جانا ہے، جو جو منہ تھی بولیا بول ہوئے، اساں کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے تے لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے، او دے کولوں کی رب نے حساب لینا جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے۔ کیوں آپ نے یہ کیا؟ فرمانے لگے مجھے پتا تھا نا قبر اندھیری ہے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی سو چراغ لے کے چلے۔ سنو بھائی، حضرت انس کہتے ہیں نبی کریم نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا اسی کے، وہ تو کہہ کے چلا گیا اپنا کام بن گیا۔ کہتے ہیں میں نے فوراً عرض کی، الترغیب بالترہیب میں آپ کو اس کی اگلی تفصیل ملے گی۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہوں، ابو بکر صدیق سے بھی بڑائی کرتا ہوں، میں عمر فاروق سے بھی بڑائی کرتا ہوں۔ کہتے ہیں حضور نے تھپکی دے کے کہا بس پھر جو جس سے پیار کرتا ہے جنت میں اسی کے ساتھ جائے گا۔ اچھے لوگوں کی سنگتیں اچھے، میں آپ سے عرض کروں، امام غزالی فرمایا کرتے تھے اپنے بچوں کی دوستیاں چیک کرو، یہ دیکھو کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اگر یہ لبرل آدمی کے ساتھ بیٹھیں گے معاذ اللہ دین بیزار ہو جائیں گے۔ اگر آپ ان کو ان لوگوں کے پاس بیٹھا دیکھیں گے جن کا شوق ہے سارا دن کہ ہم نے نیا سے نیا ڈیزائن کہاں سے اختیار کرنا ہے، تو یہ بھی اسی رنگ کے ہو جائیں گے۔ اچھی صحبت، اچھی سنگت، صالحین کے پاس آپ ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط لیکن نری صراط مستقیم نہیں مانگتے، کہتے ہیں صراط الذین انعمت۔ یا اللہ فتنے بڑے ہیں، آزمائشیں بڑی، کوئی ادھر سے بولتا ہے کوئی ادھر سے بولتا ہے، بڑے بڑے سیانے بندے قابو آ جاتے ہیں، سیانے سیانے بندے فتنوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ کوئی بندہ دعویٰ نہ کرے میں بچا ہوں، جو بچا ہے خدا کے فضل سے ہی بچا ہے، ورنہ فتنے چھتوں پہ برس رہے ہیں، نئی نئی بولیاں، نئی نئی باتیں۔ بچے ہمارے بیچارے کہتے ہیں میں کدی گل سنا، میں کہڑا وہ بھی تو بندہ ہی سی نا، اللہ رسول دی کر رہا سی نا، الجھی الجھی باتیں، ٹوٹتے خیال۔ خدا را اچھی سنگت اختیار کرو، سارا دن موبائل کی صحبت میں نہ بیٹھو، خدا را وقت نکالو۔ اور طبرانی میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت میں کچھ لوگوں کے لیے حکم ہوگا جنت کا، تو وہ عرض کریں گے مالک ان کو بھی بلانا جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے۔ کیوں کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، گہرے دوست قیامت والے دن دشمن بن جائیں گے، پر متقیوں کی دوستی قیامت میں بھی قائم رہے گی۔ اپنے ذہن کو تھوڑا سا اچھی صحبت کی، جس بندے کی بات سن کے دل میں خوف خدا پیدا ہو، حضور کی محبت پیدا ہو۔ آپ کو 2 قسم کے بندے ملیں گے، آپ کو کچھ لوگوں بھی کہیں گے او بھائی اپنے بالاں دا بھی کوئی سوچ، بس ٹھیک ہے وہ بھی ملیں گے آپ کو۔ وہ کیا آپ کو مشورہ دیں گے کہ آپ اپنے گھر میں ہی سازش شروع کر دیں ابا جی سے ہی۔ آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو کہیں گے پتر مینوں وہ وقت یاد ہے جدو تیرے باپ نے تیرے لیے بڑی محنت کی تھی، لیکن اس کے پاس بیٹھنا جو آپ کو ماں باپ کے ادب کی طرف لائے۔ وہ فتنہ پیدا کر رہا ہے آپ کے ذہن میں جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ وہ چھوڑو جی آپ کس چکر میں پڑے ہوئے، خدا را وہ جو آپ کو آپ کی اہلیہ کے خلاف، آپ کے رشتوں کے خلاف جو لوگ بدگمانیاں پیدا کرتے ان سے آپ بچیں۔
آپ اچھی سنگتیں اختیار کریں۔ ایک بات میں نے بڑی ضروری کرنی ہے آپ سے، اور اس پر آپ حضرات مجھے امید ہے کہ ضرور میری بات پر آپ توجہ کریں گے۔ اپنا رشتہ نعت شریف سے ضرور جوڑیں، اور میں جس رنگ میں بات کر رہا ہوں خدا را اسے اسی رنگ میں لینا۔ محفل میں بھی نعت سنیں، لیکن کوشش کریں محفل میں نعت سنیں تو ذرا کیمرے سے پیچھے بیٹھ کے سنیں اور آنکھیں بند کر کے سنیں۔ یہ پتہ ہے بزرگوں کو حضور کی زیارتیں کیوں ہوتی تھی زیادہ؟ سارا دن باتیں جو نبی پاک کی کرتے تھے، سارا دن جو کام آپ سارا دن کرتے ہیں رات کو خیال بھی وہی نہیں آتا، تو سارا دن باتیں محبوب کی کرنا تو پھر رات کو خیال بھی تو انہی کے آنے ہیں نا۔ انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ پہلے یہ کہو کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، یہ پہلے ہے، اس کے بعد یہ ہوگا کہ کھلے آنکھ سلے، یہ اس کے بعد ہوگا خوابے دے وچ ماہی آیا تے میں گل وچ پا لئیاں باواں، پھر میں ڈر دی ماری آنکھ بھی نہ کھولا، کیونکہ آئی یہ رات وصال دے والی تے ربا رات مکن نہ دیویں، پھر میں ڈر دی ماری آنکھ بھی نہ کھولا کتے پھر وچھڑ نہ جاواں، تے نالے چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں، کدے موڑ میرے ولواگاں، خواب میری وچ ایک وار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگا۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ رات کو تنہائی میں آپ جب سونے لگیں تو آپ کے موبائل پر ٹیپ ریکارڈر پر حضور کی نعت چل رہی ہے۔ چھوڑے خبریں سننے سے کیا انقلاب آیا ملک میں، میں آپ کو بے خبر رہنے کا مشورہ نہیں دے رہا، خبروں میں الجھنے سے منع کر رہا ہوں۔ خدا را اچھی سنگت، اچھی صحبت، حضور کا ذکر پاک، خیر کی باتیں، اس کو آپ اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ میں صاحبزادہ صاحب نے مجھے بڑے ہی فون کیے، میری طبیعت اس طرح کی نہیں ہے کسی بندے کو اتنا بندہ، کچھ ایسی مجبوریاں ہو جاتی ہیں، لیکن میرا خیال تھا کہ چونکہ حضرت کے ساتھ مجھے موقع ملا بیٹھنے کا، مجھے اس دن بھی بڑی مصروفیت تھی جس دن ان کا جنازہ تھا، لیکن میں پہنچ گیا تھا کسی نہ کسی طریقے سے، میں حاضر آ گیا تھا۔ میرا دل تھا کہ میں کسی موقع پر ان کو خراج تحسین پیش کروں، میں خالصتاً حضرت صاحب اس کو خراج تحسین پیش کرنے آیا ہوں۔ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے کام کیا، اور دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی خدمت انہوں نے کی ہے اس سے کہیں بڑھ کے اللہ اس کا انہیں اجر عطا کرے۔